बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आपकी खिदमत में एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद हनीफ़ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैह का बड़ा ही ज़बरदस्त बयान। दोस्तों, इस बयान को सुनकर यकीनन ईमान ताज़ा होगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस बयान को आप पूरा ज़रूर सुनें और बयान आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और अपने यार दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। चलिए हम आपको लिए चलते हैं बयान की जानिब। इन्नका हमीदुम मजीद। गुज़िश्ता जुमे में हज़रात औलिया इकराम रहीमहुमुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं, एक एक सुन्नत पे जान दी। सरकार दो जहां हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को अपने लिए मशाले राह बनाया। उसी सिलसिले में कुरान मजीद के 14वें सिपारे सूरत नाहल की मुख्तसर से आयत तिलावत की है। अल्लाह पाक महज अपने फजल करम से मुझे इस आयत का मफहूम समझाने की तौफीक अता फरमाए और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए। रोज़ाना एक न एक वली, एक न एक आलिम की रुखसती की इत्तला मिल जाती है। अभी अभी एक नौजवान ने बतलाया, मदरसा कासिमुल उलूम फ़कीर वाली ज़िला बहावल नगर के मोहतमिम, बहुत पुराने आलिम, बड़े समझदार मौलाना फजल मोहम्मद साहब इसी मंगल को इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की ज़ात जानती है कि क्या बनने वाला है। खुदा का एक एक बंदा रुखसत हो रहा है। अभी मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के हमने आंसू साफ न किए थे कि मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहीमहुल्लाह रुखसत हो गए। सादा आदमी, फ़कीर आदमी मौलाना गुलाम गौस होशो हवास में थे। सारी उम्र ईंट का सरहाना बनाकर उस पे सो के काटनी। तहज्जुद के वक्त तबीयत खराब हुई तो भाई को बुला के फरमाया, 40 रुपया मेरे जिम्मे कर्ज है, मेरा जनाजा पढ़ने से पहले अदा कर देना। और फरमाया, मेरी आल औलाद कोई नहीं जो तेरा कर्जा वापस करे, मुझे अल्लाह वास्ते माफ भी कर देना। खुदा की खुदाई जानती है। बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उलमा और औलिया अल्लाह का इंतकाल आम हो, समझो क़यामत आ गई। दस्तूर ये है कि जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई बला आती है तो आदमी अपनों को संभालता है। आग लग जाए, सैलाब आ जाए, हर कोई अपने बीवी बच्चों को संभालता है। ऐसा मालूम होता है कि कोई बहुत खटन मंजिल आने वाली है। अल्लाह पाक अपनों को धड़ाधड़ बुला रहा है। अल्लाह पाक इन सब हज़रात की मग़फ़िरत फरमाए। फिक्र अपना करना है। ये लोग तो अपनी अच्छी गुजार गए, बन तो कुछ हमसे नहीं पड़ रहा। इसी को कहता है कि तेरा पैगाम और है, मेरा पैगाम और है। तेरा पैगाम और है, मेरा पैगाम और है। इश्क़ के दर्दमंद का तर्ज़े कलाम और है। सारी उम्र जिन लोगों ने क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते गुजार दी, खुदा की कसम उस ज़ुबान पे कुर्बान हो जाऊं जो हर वक्त मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेती थी, जिन्होंने हर वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पढ़ पढ़ करके सिखाते, सुनाते, समझाते गुजार दी। एक हदीस में आता है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी। मैदान महशर के लोग हैरान होंगे, परेशान होंगे। ये कौन लोग हैं जो इस बिगड़े हुए वक्त में, जबकि दुनिया की आंखों से बजाय पानी के लहू जारी है,
اتنی شدید پیاس ہے، ایک ایک آدمی کی زبان باہر نکلی پڑی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکیں۔ اتنا خوفناک منظر، اتنا بھیانک منظر ہوگا، اتنی ہوش ربو کھڑی ہوگی، اتنے بگڑے ہوئے حالات ہوں گے۔ ماں باپ اولاد کو اپنا بنانے کے لیے تیار نہیں، اولاد ماں باپ کو اپنے نہیں بناتے، بیوی خامند کو نہیں پہچانتی، خامند بیوی کو نہیں پہچانتا، اور حالت اپنی اپنی میں اس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے روگردان ہے، کوئی گھٹنے تک پسینوں میں ڈوبا ہوا، کوئی ناف تک غرق ہوگا، کوئی سینے تک غرق ہوگا، کوئی خود اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ پسینے میں غوطے کھا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت کے لیے سائے کا انتظام کرو، اس وقت کے لیے پانی کا انتظام کرو، اس 50,000 سال کے لیے جو ایک عجیب و قسم کی گھڑی ہوگی اس کے لیے کچھ تیاری کرو، زمین تانبے کی طرح تپ جائے گی۔ خداوند کریم کا غضب ہوگا، اللہ پاک جلال میں ہوں گے، میرے تیرے گناہوں کے دفتر سامنے رکھے ہوں گے، عمل بگڑے ہوئے اچھے سنورے ہوئے سامنے آ جائیں گے، ہر آدمی اپنی اپنی کی کرتوت کے مقابلے میں اپنے آپ کو اتنا شرمندہ سمجھے گا۔ آواز آئے گی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اور میرے نیک بندوں اور مجرموں، آج میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی بھی اجازت نہیں۔ کیا بنے گا اس وقت؟ آخر یہ وقت پاس سے نہیں گزرنا، میرے تیرے اندر سے گزرنا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے عجیب نکات لکھے ہیں، خدا کی قسم اگر تھوڑا سا ایمان اور جگر پھٹ جاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر سب سے بڑے، رسول سب سے اونچے، نبیوں کے سردار، ساری کائنات کے سردار ہیں، مگر آخر میں حضور کیوں لایا گیا؟ حضور کو بیچ میں لاتے، ابتداءً حضور کو تشریف لانا چاہیے تھا سب سے پہلے، مگر آخر میں کیوں اللہ پاک لائے؟ بڑا عجیب شاندار جواب لکھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، عجیب انداز سے لکھا، خدا کی قسم مزہ آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قبر میں زیادہ عرصہ نہ رہنا پڑے۔ نوح علیہ السلام کی امت آج تک قبروں میں ہے کہ نہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی امت، ابراہیم خلیل اللہ کی امت، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت قبروں میں ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے آسانی دی، اور میرے نبی تو رحمت والا نبی ہے، تو کریم نبی ہے، تو رؤوف الرحیم، میں نے بنا کے بھیجا، ختم نبوت کا تاج میں نے تیرے سر پہ اڑا کے بھیجا، آ تیری نبوت کے صدقے میں تیری امت پہ کرم کر دوں، بالکل اخیر میں لاؤں گا تاکہ کروڑوں برس قبروں کے اندر ان کو عذاب اور تلخی نہ بھگتنی پڑے۔ اس لیے آخر میں اللہ پاک لائے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قبر کا عذاب کروڑوں سال نہ بھگتنا پڑے، لاکھوں سال نہ بھگتنا پڑے۔ اور اسی پر شاہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، میدان حشر میں سب سے پہلے حساب و کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شروع ہوگا۔ آئے سب سے اخیر میں، چاہیے تو یہ تھا اصولی طور پر کہ آدم علیہ السلام سے حساب شروع ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک کا حساب و کتاب جب چک جائے، پورا ہو جائے، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب و کتاب ہو۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا حساب و کتاب میری امت کا ہوگا، اس لیے کہ یہ عذاب میں زیادہ دیر تک مبتلا نہ رہے، جنتی جنت میں جلدی پہنچ جائے۔ اب اللہ میاں نے تجھ پر بڑی کریمی فرمائی کہ آخر میں لائے اور سب سے پہلے جنت کا داخلہ۔ اب تو خود ہی اگر نہ مانے اور خود ہی کچھ نہ کرے تو کسی کا کیا قصور ہے؟ اسی کو کہتا ہے یہ گلی ہے کس رقیب کی،
یہ گلی ہے کس رقیب کی اور کیا تانے اقربا، جب تیرا ہی جینا چاہے تو بہانے ہیں ہزار۔ اگر دل میں امنگے ہو، دل میں ارمان ہو، دل میں عشق ہو، دل میں جذبہ اور حسرت پیدا ہو جائے تو پھر کوئی بڑی بات نہیں۔ کرنے والوں نے بہت کچھ کیا ہے، اسی مصیبت میں رہتے رہتے، اسی دنیا کے اندر رہتے رہتے، ان بلا اور پریشانیوں میں رہتے رہتے کمائی کرنے والوں نے بہت بڑی کمائی کی اور دوسروں کو بھی سبق دیا۔ طوفان سے گزر، طوفان سے گزر، چکر میں نہ پھنس، گرداب نہ بن۔ طوفان سے گزر، چکر میں نہ پھنس، گرداب نہ بن۔ بن ہلکی موج مگر ایسی جس موج پہ دریا ناز کرے۔ اولاد کے ہوتے ہوئے، بیوی کا چکر ہوتے ہوئے، روٹی پانی کا چکر چلتے چلتے، یہ دنیا کے تھپیڑے کھاتے کھاتے پھر بھی پروردگار عالم جل شانہ کی اطاعت بجا لائے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے، خدا کی قسم دنیا ہی میں سب کچھ ملتا ہے۔ اولیاء کرام کی اسی طرح سے حالات سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جامع مسجد دلی کے سامنے مزار ہے، میں گیا تھا اپریل میں، حضرت کی قبر پہ گیا تھا۔ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، سب نے مانا، عجیب زندگی تھی۔ کچھ مہمان آ گئے، رات کافی گزر چکی تھی، مہمانوں سے پوچھا کہ روٹی کھانی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اب حضرت کے پاس دمڑی دھیلا کچھ نہیں، اتنا بڑا ولی، کبھی پیڑیوں سے نیچے اترتے ہیں اور کبھی اوپر چڑھتے ہیں اور کبھی نیچے آتے ہیں اور کبھی اوپر جاتے ہیں، پریشان ہیں۔ نان بھائی بٹیارا روٹی کا کام کرنے والا دیکھ رہا تھا، سمجھ گیا کہ حضرت کو کوئی پریشانی ہے، اٹھ کے آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ والے کیا بات ہے؟ فرمانے لگے 4 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے، پائی پیسہ کوئی نہیں، 4 آدمی بھوکے ہیں، مسافر ہیں، ان کو روٹی کھلانی ہے، میرے پلے پائی پیسہ کوئی نہیں۔ کہا حضرت اس میں کون سی بات ہے، ان کو کھانا میں کھلاتا ہوں۔ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ولی کی دونوں تصویر دیکھو، دونوں رخ دیکھو۔ ابھی ابھی 4 آدمیوں کو روٹی کھلانے کے لیے پریشان ہے، بٹیارے نے لا کر کے کھانا کھلا دیا۔ اب اس کا ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ ہے ولایت۔ ابھی ابھی دمڑی ڈھیلنے کے لیے پریشان تھے اور اب اس کا ہاتھ پکڑ کے فرما رہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ جوش میں آ گیا۔ اب میرے تیرے جیسا ہوتا تو کہتا حضرت فلانی فلمی ایکٹریس جو ہے بس وہ اپنی جھولی میں آ جائے اور کچھ نہیں چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ بادشاہت مانگتے کہ جی میری بادشاہت ہو جائے، کوٹھی مانگتے، بنگلہ مانگتے، موٹر کار مانگتے، چاہو حشم مانگتے، مربع جائیداد مانگتے۔ وہ میرے تیرے جیسا ہرسی نہیں ہے، بٹیارا ہے دلی کا باشندہ۔ ارے جس نے خاکی بلّہ کی، جس کی نظر خاکی بلّہ پہ پڑتی ہو، باقی بلّہ کی نظر اس پہ پڑتی ہو، وہ بٹیارا نہیں، وہ تو بہت بڑا ولی ہے۔ ہم نے تو ولیوں کے قریب ہونے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ جب کبھی بھی دھکیل کے لے جائے گی تو گھر والی کہ فلاں پیر پہ چلو ہماری ضرورت پوری ہوگی، اور پیروں کا مقام بھی ہمارے دلوں میں اتنا ہی ہے۔ خود کھاتے ہیں بکرے کی کڑیاں اور داتا گنج بخش کے یہاں جا کر کے چاول پکاتے ہیں چھولوں کے۔ کتنی عظمت ہے ہمارے دلوں میں داتا گنج بخش کی۔ داتا گنج بخش چھولوں کے لیے پیدا ہوا ہے۔ خیرات وہاں چھولوں کی کرنی اور پھر نعمت خدے میں جا کے کھانا کھانا، خود وہاں جا کر کے کباب اور کڑیاں مانجنی۔ یہ بٹیارا خواجہ باقی باللہ اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھے ہیں، فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے؟
کہنے لگا اللہ والے اگر کچھ دیا چاہتے ہو اور اگر کچھ بخشنا چاہتے ہو اور اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو مجھے اپنے جیسا بنا دے. کیا مانگا ہے خدا کی قسم، اس کے مانگنے پہ قربان ہو جاؤں. فقر مانگا، فقیری مانگی، درویشی مانگی، ایسی تنگی مانگی جو 4 آدمیوں کو کھانا نہ کھلا سکے. اسی کو شیخ اتار کہتا کہ مرد راہ راہ بوریا قالین بود، مرد راہ راہ بوریا قالین بود، زاکے خشتش عاقبت بالین بود. اللہ والے کے لیے تو بوریا قالین ہے، اللہ والے کے لیے تو چٹائی مخمل ہے، اللہ والے کے لیے تو یہ زمین بہت بڑے مخملی گدے ہیں، اس لیے کہ آخر کار پھر آنا کچا بننا ہے. خرقہ پشمینہ را برداشت کن، خرقہ پشمینہ را برداشت کن، شربت ادنا مرادی نوش کن. فرمایا کہ پرانی گدڑی اللہ کو یاد دلاتی ہے، موتی اور جواہرات کا ڈھیر خدا کی یاد کو بلاتا ہے. اس لیے اللہ والا کہتا ہے سب سے بڑا زیور یہ ہے، سب سے بڑی زیب و زینت یہ ہے، خاطر کسر مرن جا پسر، خاطر کسر مرن جا پسر، ورنہ خردی زخم بر جانو جگر. اور کسی کے دل کو ستایا نہ کر، کسی کے دل کو ٹھیس نہ لگایا کر، کسی کے دل پہ زخم نہ کیا کر، کسی کو مجروح نہ کیا کر، کسی پہ ظلم و ستم نہ ڈھایا کر. اس لیے کل تیرے دل پہ اگر تیر چلے تو روکے گا کون؟ تو اولیاء کرام کی شان بڑی عجب انداز سے چلتی ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ نے پٹھیارے کو پکڑا اور سینے سے لگا کے دبایا. اب کہاں بتدریج نور آیا تھا، علم و عرفان آئے تھے، یکدم وہ کیسے برداشت کرتا تھا تجلیات کا. ادھر سینہ ملا، ادھر بٹھیارے کی روح فنا ہو گئی. کوئی پانی میں ڈوب کے مرے گا، کوئی آگ میں جل کے مرے گا، کوئی بجلی کے کرنٹ سے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی تپیدک میں مرے گا، کوئی کسی مرض میں مرے گا، کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی ڈاکٹر کے ہاتھوں میں مرے گا. خدا کی قسم دلی کا بٹیارا خدا کی تجلی کا شاٹ لگنے سے مر گیا. اولیاء کرام جن کے سینے سے ہر وقت اللہ 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 کی آواز آتی ہے، وہ تو اسی میں اپنی زندگی کو بسر کر جاتے ہیں. اور وہ لوگ ساری اپنی کوشش اور جدوجہد دین الہی کے غلبے میں خرچ کرتے ہیں، اور انہیں دنیا ہی میں ایمان کی لذت اور حلاوت میسر آتی ہے. امام ابو حنیفہ سب کہتے رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا جلیل القدر آدمی ہے، 40 برس تک گرمی سردی سفر حضر دکھ بیماری تاریخ تواتر کے ساتھ ثابت کرتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ہم اگر 4 دن نماز پڑھ لیں تو جان سارا کافر نظر آتا ہے. کوئی آدمی 15 دن اگر مسلسل جماعت کی نماز پڑھ لے تو غرور آنا شروع ہو جاتا ہے کہ باقی سب لوگ کافر ہیں. اور تجھے کیا معلوم بہت ممکن ہے تیرے سجدے رد کر دیے جائے اور اس کا کتے کو پانی پلانا کافی ہو جائے. عجب انداز ہے ان حضرات کا. اللہ بے شک. مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولیوں میں سے گزرے ہیں. شاہ ولی اللہ کے والد ہیں جو علم حدیث ہندوستان میں لائے ہیں. ان سے پہلے علم حدیث ہندوستان میں تھا ہی نہیں. شاہ عبد الرحیم کی بیوی پیٹ سے ہے، امید سے ہے، نماز پڑھتی ہے. نماز پڑھ کر جب دعا مانگتی ہے اپنے ہاتھوں میں ننھے منھے چھوٹے چھوٹے ہاتھ نظر آتے ہیں. شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی گھر والی ڈرتی ہے. ایسے جب ہاتھ پھیلا کر یہ دعا کرتی ہے تو اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ نظر آتے ہیں. اسے ڈر گئی، خوف کھاتی تھی. اپنے خامن سے کہا شاہ صاحب سے
کہ حضرت جب نماز پڑھ کے دعا مانگتی ہوں میرے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ نظر آتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب قید رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ابدال گزرے ہیں، ان کی خدمت میں گئے۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں، پاک پٹن شریف والے جو بزرگ ہیں بابا فرید الدین شکرگنج، ان کے پیر ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ۔ اس لیے چند باتیں سنا رہا ہوں، کئی لوگ یہاں سے نکلتے ہوئے کہتے ہوں گے نا جی تقریر اچھی کرتا، قرآن اچھا پڑھتا ہے، پر پیرانو نہیں منتا۔ میں کہنا جنہ پیرانو میں مننا اتنا کوئی بھی نہیں منتا، تو منتا ہوئے گا دل دے وچ میں منبر تے منتا، پر پیرانو منتا ہے، فقیرانو منتا ہے، درویشانو کلندرانو منتا ہے، ڈاکوانو نہیں منتا، بدماشانو چورانو نہیں منتا۔ میں جس نو منن واسطے تیار ہوتا ہے میرے کول کسوٹی ہے، میں اس کسوٹی تے اس فقیر نو درویش نو اللہ والے نو پرکھدا، اور وہ کسوٹی کیڑی ہے؟ اور دربار رسالت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ میں حضور دے دربار تے اونوں پرکھدا، اوتھے ثابت ہو جاندا ہے میں پیر بندا، نہیں ثابت ہوندا میں پڑا بوا سکدا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گئے، جا کے عرض کرنے لگے حضرت جی گھر والی امید سے ہے، پیٹ سے ہے، نماز پڑھ کر دعا مانگتی ہے، اپنے ہاتھوں میں ننھے منھے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیکھتی ہے، ڈر جاتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا شاہ عبد الرحیم مبارک کو ابدال پیدا ہوگا، ولی پیدا ہوگا، ابدال پیدا ہوگا، علم و عرفان کا مالک پیدا ہوگا۔ دیکھے شعور اللہ والے کا، کہاں کی بات بتلائی۔ اور بیچ میں نے ضمناً ذکر کیا کہ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں خواجہ قطب الدین، جن کی قبر، جن کا مزار اکیلے نے تسلا سر پہ ٹوکری مٹی کی رکھ کر اکیلے نے بنایا۔ اور بابا صاحب کی بھی سن لو، حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مرید آیا، تحفے کے طور پر کینچی لے کے آیا۔ حضرت یہ بڑے شوق سے کینچی لایا ہوں، کام آئے گی؟ فرمایا میں نہیں لیتا۔ کہا حضرت میں تو بڑے شوق سے بنا کے لایا ہوں، آپ کے گھر میں بچوں میں آپ کے لیے کام آئے گی، کینچی بہت اچھی بڑی محنت سے بنا کے لایا ہوں۔ فرمایا میں نہیں لیتا۔ کیوں حضرت مجھ سے ناراض ہو گئے ہو؟ فرمایا نہیں۔ پھر قبول کیوں نہیں کرتے؟ فرمانے لگے سوئی لیا میں قبول کر لوں گا، کینچی میں قبول نہیں کرتا، کینچی کا کام کاٹنا ہے، سوئی کا کام جوڑنا ہے، فرید الدین جوڑنے کے لیے آیا، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ، سوئی قبول کروں گا، کینچی قبول نہیں کرتا۔ وہ کینچی تو الگ کرتی ہے، کینچی تو توڑتی ہے، کینچی تو الگ الگ کر دیتی ہے، وہ سوئی ٹوٹے ہوئے کو جوڑتی ہے، میرا کام جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب ریپوری رحمۃ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی گھر والی کے بارے میں پوچھا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ ابدال پیدا ہوگا، ولی پیدا ہوگا۔ تو شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ولیوں ہی کی سن لو، یہی شاہ عبد الرحیم جو شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، بارش برسی، نماز کے لیے مسجد کو جا رہے ہیں۔ پہلے زمانے کے ولی مسجد میں جماعت کی نماز پڑھا کرتے تھے، اس زمانے کے پیر گھر میں عورتوں کے دوپٹے پہ نماز پڑھتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم مسجد کی طرف جا رہے ہیں، بارش ہو کے رکی ہے، ابھی ختم ہوئی ہے، سارا راستہ پانی کا بھرا ہوا ہے، تھوڑا سا راستہ باقی ہے جس سے آدمی گزر سکتا ہے۔ تو ایک طرف سے تو شاہ صاحب آ گئے اور دوسری طرف سے ایک کتا آ رہا ہے۔ اب کتا بھی کھڑا ہے کہ راستہ مجھے ملے، اور شاہ صاحب بھی کھڑے ہیں کہ راستہ مجھے ملے۔ حضرت شاہ صاحب نے آواز دے کر کے کہا، وہ کتے تو مکلف نہیں، تو نے کون سی نماز پڑھنی ہے؟ میں اگر ادھر ادھر ہٹا تو چھینٹے پڑیں گے، میرے کپڑے پلیت ہو جائیں گے، میری نماز نہیں ہوگی، اس لیے راستہ چھوڑ دے۔ تو تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ اللہ نے کتے کو زبان دی اور کہنے لگا شاہ صاحب بات سنو،
لوٹے سے نہیں تو 2 سے نہیں تو 4 سے پاک ہو جائیں گے. اور اگر دل میں یہ بات آ گئی کہ کتے بھی راستہ چھوڑنے لگے تو یہ چھینٹے سمندروں سے پاک نہیں ہوں گے. دریا پاک نہیں کر سکیں گے. اگر دماغ میں یہ بات آ گئی جب تو میرا جانور بھی اکرام کرنے لگ گئے. شاہ صاحب نے رو دیا کہ عجب مخلوق ہے جس نے مجھے سمجھایا. اور چلتا ہوا کتا کہنے لگا شاہ صاحب معلوم ہے یہ بات میں نے کیوں کہی. میں بالکل چھوٹا سا تھا, بارش برس رہی تھی, ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, بہت ٹھنڈی تھی. آپ نے مجھے تڑپتے دیکھ کر اپنا کمبل میرے اوپر ڈال گئے تھے. تم نے اس وقت مجھ پہ کرم کیا. آج اللہ میاں نے مجھے بول کر سمجھانے کی توفیق بخشی. ولیوں کی باتیں بڑی نرالی. ہمارے زمانے کے تو کتے بھی نرالے ہیں, بالکل نرالے. وہ کہتے ہیں کہ ایک کتا دلی سے صبح کو چلا اور شام کو لاہور پہنچ گیا. تو لاہور کے کتوں نے پوچھا کہ سرکار کس وقت چلے تھے, دلی سے کہ صبح ہی. اس نے کہا واہ ایکسپریس بھی نہیں آ سکتی اتنی دیر میں, تو فرنٹیئر میل بھی نہیں پہنچ سکتا, تو اتنا تیز پہنچ گیا اتنا جلدی. وہ کہنے لگا چپ کر جا, اپنے بس سے نہیں پہنچا. اور کہ برادری کی مہربانی سے, برادری نے مہربانی کی. جس قصبے جس شہر کے پاس سے گزرا مجھے اتنا تیز بگایا کہ میرے پاؤں نہیں لگنے دیے زمین. برادری کی مہربانی سے میں جلدی پہنچا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, نہر پہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے, پانی لے کر کلی کے لیے منہ کی طرف فرمایا تو واپس پھینک دیا. اس طرف کو چلے جس طرف سے پانی آ رہا ہے, اس طرف کو چل دیے جس طرف سے پانی آ رہا ہے. کافی دور جا کر ایک آدمی کو دیکھا وہ غسل کر رہا ہے. فرمانے لگے اتق اللہ, اتق اللہ, ڈر جا, اللہ کے قہر سے ڈر جا, اللہ کے غضب سے ڈر جا, اس کے جلال سے ڈر جا. کہنے لگا کیوں, میں نے کیا کر دیا؟ فرمانے لگے کیا کیوں نہیں, زنا کر کے بدکاری کر کے نہر میں غسل کر رہا ہے. 1 میل آگے میں وضو کرنے بیٹھا, رب ذوالجلال کی قسم جب میں نے پانی اٹھا کر کلی کرنے کا ارادہ کیا, اس پانی میں سے جو تیرے بدن سے لگ کے گزرا تھا مجھے زنا کی بدبو آئی. اس لیے آئی. آج ہمارے چاروں طرف زنا ہوتے ہیں, بدکاری ہوتی ہے, بدماشی کرتے ہیں, کراتے ہیں, بدماشی کی کمائی کھاتے ہیں. اور جن کے گھر گندے نالے پہ بن جائے ان کو بو کبھی نہیں آیا کرتی. آج میں اور تو گندی کوڑی اور نالی پہ بیٹھے ہیں. کمیٹی میں جو گند کے ٹرکوں پہ کام کرتے ہیں نا, ان کو بو نہیں آتی, دیکھا نہیں, یہاں گھٹنے تک سنے ہوئے اور تالیاں بج رہی ہیں, آجا بالما آجا بال, تالیاں بج رہی ہیں. شعور ختم ہو جاتا ہے, ذہن معروف ہو جاتا ہے, دماغ ختم ہو جاتا ہے. آج میرا تیرا ضمیر مردہ ہو گیا, ایمان مردہ ہو گیا, دماغ معروف ہو گیا. اس لیے زنا کی بو کیسے آئے, چوری کی بو کیسے آئے, بدماشی کی بو کیسے آئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اتنا بڑا متقی تھا, اتنا بڑا پرہیزگار تھا, اتنا بڑا ولی اللہ تھا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. جو نہر کا پانی پانی کے قریب سے گزرا اس پانی میں سے زنا کی بو آ گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی غسل کر رہا تھا, غسل خانے میں نالی میں سے پانی بہ رہا تھا. حضرت وہیں کھڑے ہو گئے. وہ غسل کر کے جب باہر نکلا تو فرمانے لگے اتق اللہ, اللہ سے ڈر, کچھ خوف کھا, اس کی غضب سے ڈر جا, اس کے قہر سے ڈر جا. وہ کہنے لگا کیوں, کیا بات ہے؟ فرمانے لگے نالی میں سے پانی گزر رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا زنا کے گناہ بہتے جاتے تھے, صاف پانی بدلا رہا تھا. میں ایک بدکار کے بدن سے ہو کر آیا ہوں, ایک بدماش کے
بدن سے لگ کے آیا ہوں، ایک ثانی کے اوپر سے بہ کے آیا ہوں۔ ہم جیسا ہوتا تو شہرت کیا کرتے، چرچا ہوتا، میں یوں بتا دیتا ہوں، میں یوں بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ نے مسجد میں بیٹھ کر دعا کی، الہ العالمین، میں عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ لوگوں کے عیبوں پہ مطلع ہوں، لوگوں کے عیبوں سے خبردار ہوں، اور میرے پروردگار مجھ سے یہ چیز ہٹا لے۔ کون ہے ایسا جو ایسی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ بعض ولی ایسے ایسے آئے کہ انہوں نے ساری عمر وہ اللہ اللہ کی، وہ ریاضت کی، وہ محنت کی، وہ عبادت کی کہ آج اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ شاہجہاں پور میں ایک بزرگ تھے، ساری عمر چھوٹے سے کھٹولے پہ سو کے گزار دی۔ مریدین کہنے لگے اللہ والے بڑی چارپائی پہ سو جایا کر، بڑے پلنگ پہ آرام کر لیا کرو، کچھ دیر آرام آ جائے، پاؤں پھیل جائے۔ رو کے فرمانے لگے ارے پاؤلو، دنیا پاؤں پھیلانے کی جگہ کہاں ہے؟ موت کے بعد اگر نجات ہو گئی، میرے پروردگار نے اگر بخشش فرما دی، جنت میں پیر پھیلاؤں گا۔ یہاں پیر پھیلا کر میں نے کرنا کیا ہے؟ کیا لوں گا یہاں پیر پھیلا کر؟ یہ دنیا فانی، یہ عارضی دنیا، یہ بے ناپائیدار دنیا، یہ فانی ہونے والی زندگی، اس میں پاؤں پھیلا کر ملے گا کیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک ایک اسی طرح کی زندگی گزار کے گیا، سارے اولیاء اللہ سے، سارے ولی۔ کسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کروٹیں بدل رہی ہیں، بے تحاشا رو رہی ہیں، آہو بکا ہے، غشتاری ہو کے جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بنی، کیا بات ہے، کیوں گھبرائے؟ فرمانے لگا لوگوں قبر کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر ہے، جلیل القدر صحابی ہے، نبی نے اللہ میاں سے جھولی پھیلا کر تجھے مانگ کے لیا، اور فرمانے لگے تم نہیں جانتے اس اندھیری کوٹھڑی کے غم نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ ولی تھے، سعادت مند تھے، خوش بخت تھے، صحابہ تھے یہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری میں گزارا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیروں کے پیر، اولیاء کرام کے سردار، سرتاج الاولیاء، چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری، سارے سلسلوں کی آخری لڑی، سب سے منتہا اولیاء، سرتاج الاولیاء، سراج الاولیاء۔ وضو فرما رہے ہیں، وضو فرما کے مسجد میں جو قدم رکھا پیلا رنگ پڑ گیا، فت ہو گیا، گھبراہٹ تاری ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ اس نے پوچھا ہے علی آج خوف کیسا خوف ہے، کیسا ڈر ہے، اتنے کیوں ڈر گئے؟ فرمانے لگے لوگوں تم نہیں جانتے یہ مسجد دربار الہی ہے، اس میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے آیا ہوں، ڈرتا ہوں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے دربار کا مالک ناراض ہو جائے۔ احکم الحاکمین کا دربار ہے، خالق کائنات کا دربار ہے، نماز میں کھڑا ہونے لگا ہوں، نہ معلوم نماز میں کوئی ایسی سہو اور بھول نہ ہو جائے جس سے پروردگار عالم کی ذات خفا ہو جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے قافلے کے ساتھ مسجد کے دروازے پہ تشریف لائے، یوں مسجد میں نظر پڑتی تڑام سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کسی نے پوچھا او اللہ والے، او علی کی فرزندی، اور فاطمۃ الزہرا کے لگتے جگر، تجھے کیا ہوا، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے یہ دربار الہی ہے، اس میں قدم رکھتے ہی ڈرتا ہوں جب تک نکلوں گا کسی قسم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے اپنا وقت پاس کیا، کتنے خوف کھاتے تھے یہ لوگ۔ حضرت امام مالک ہے رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا بزرگ ہے،
ایک حج کرنے کے بعد مدینے سے حج کرنے کے لیے بھی نہیں نکلا. ہاں ایسا نہ ہو میں مکے میں حج کرنے جاؤں, وہی موت آ جائے, وہی دفن ہو جاؤں, یار کے بغل میں دفن ہوں گا, جنت البقیع کا دفن مانگتا ہوں. ساری عمر میں ایک مرتبہ حج کیا اور ساری عمر میں مدینے پاک میں کبھی جوتا نہیں پہنا. ساری عمر میں مدینے میں کبھی جوتا نہیں پہنا. 3 میل کے ایریے میں کبھی پیشاب پخانہ نہ کیا. ایسوں کو نہیں یاد کرتے تمہیں تو بس ایسے اچھے لگتے ہیں. فلانا آدمی کنک کے دانے مٹھی میں لے کر کھیر نکال دیتا ہے, فلانی جگہ بیری کھڑی ہے, اس کنویں کا پانی 70 بیماریوں کی دوا ہے. کچاوے بھر بھر کے مرد عورت, افسروں کی, ڈاکٹروں کی, تاجروں کی بیگمات پھر تشریف لاتی ہے وہاں. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سیکھو ادب. مدینہ پاک ہے, کالی کملی والے کا شہر ہے, جس کے بارے میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد, او کالی کملی والے مجھے تیری گلیوں کی قسم, تیرے شہر کی قسم. وانت حل بہذا البلد, مجھے اس شہر کی قسم جس شہر کی گلیوں میں آپ کو پتھر پڑتے ہیں. ووالد وما ولد, اور میرے محبوب تیرے وطن عرب کی قسم. امام مالک نے 3 میل کے ایریے میں رات ہو دن ہو, ہم سے تو دیوار سے پرلی طرف نہیں جایا جاتا نا کنجے کے لیے, وہی بنانا پڑتا ہے باتھ روم. کل ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ دنیا میں بھیڑ بہت ہو گئی. ارے بھیڑ کیسے نہ ہو, گھر میں 3 جی ہے اور کوٹھی کے 25 کمرے ہیں, بھیڑ کیسے نہ ہو. 3 آدمی ہیں گھر کے, 25 کمروں کی کوٹھی پڑی ہے, ایک کٹیا سی میں تینوں لگے پڑے ہیں, ہر کمرے میں کتا بھاؤ بھاؤ کو بھونک رہا ہے. ایسے بھیڑ نہ مچے. اور پہلے زمانے میں جتنا تیرے ماں باپ کا مکان تھا, آج اتنا بڑا تو تیرا غسل خانہ, بلا بھیڑ کیسے نہ مچے بھائی. امام مالک نے 3 میل کے ایریے میں, اور 1-2 دن تو بتا سکتے ہو, ساری عمر امام مالک کی گواہ ہے, مدینے کے اندر پیشاب نہ کیا. ہاں عمروں کے سوتے ہیں, ایسا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھا رہے ہیں, حدیث پڑھایا کرتے تھے. ہاں یہ جتنے ولی تھے ان کی ڈیوٹی یہ نہیں تھی کہ لڑکیوں کے لڑکے بنا دیں. تم تو بیٹھ کر ولیوں کی کرامت گنتے ہو نا, اور ساڈے علاقے میں ایک پیر ہویا جی, انہیں کڑی دا منڈا بنا دیتا سی. تسی پیراں کولوں آئی کام لینا. شکر ہے کوئی ایسا پیر نہیں آیا کہ سارے منڈیا کی کڑی بنا چڑھتا, پھر کی بنتا. حدیث پاک پڑھا رہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. امام مالک رحمت اللہ علیہ چمڑے کا موزہ پہنا ہوا تھا, سردی تھی, اس میں کالے رنگ کا بچھو بٹھوا بیٹھا ہے. ایک ڈنک مارا, نہیں اتارا نہ دیکھا, پھر دوسرا ڈنک مارا, تیسرا ڈنک مارا. شاگرد جو سامنے بیٹھے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہے تھے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے امام کو کوئی صدمہ پہنچ رہا ہے, پسینے آئے ہوئے ہیں, رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. جب ساری حدیث کا سبق ختم ہوا تو وہ موزہ اتار کے دیکھا تو کالے رنگ کا بچھو بٹھوا بیٹھا ہے. شاگردوں نے کہا حضرت ہمیں تکلیف ہو رہی تھی, آپ کو تکلیف نہ ہوئی؟ اس نے ڈنک مارے اور آپ نے اتارا نہیں, اسے نکال کے پھینک دیتے. اس نے 3 مرتبہ ڈنک مارا, ہم نے بھی دیکھا. آئے عاشق کا جواب تو سنو. فرمانے لگے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھاتے ہوئے کسی اور کام میں لگنا بے ادبی سمجھتا ہوں. میں ڈرتا رہا میرے آقا ناراض نہ ہو جائے. اور امام مالک ادھر میری حدیث پڑھاتا ہے, ادھر بچھو کو تلاش کرتا پھرتا ہے. میں نے سوچا چلو اگر مر بھی جاؤں بچھو کے کاٹنے سے کوئی بات نہیں, کالی کملی والے ناراض نہ ہو. کتنا اعلیٰ درجے کا منصب ہے اولیاء کرام کا.
اور ان کی کتنی محنت ہے اور کتنی جدوجہد ہے، اور وہ اس پر فخر کرتے گئے کہ فاقے آئیں تو آئیں، درویشی رہے، فقیری باقی رہے، مگر ایمان نہ بگڑے۔ قرآن کے آیت کا مفہوم انشاءاللہ باقی ہے، آئندہ دیکھا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ تھا حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی کا بہت ہی خوبصورت اور زبردست بیان۔ دوستو اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ اور جو اصل اللہ والے ہوتے ہیں، جو پیر ہوتے ہیں اصل، ان کے واقعات اس بیان میں ذکر فرما رہے تھے۔ آج کل کے پیروں کی طرح نہیں کہ جتنا ننگا ہوگا اتنا زیادہ بڑا پیر ہوگا، وہ پیر نہیں، وہ تو چمچیر ہوتے ہیں، فرجی ہوتے ہیں، فراڈ ہوتے ہیں۔ اصل پیر تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزار دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پیر کہا گیا ہے۔ دوستو اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کسی اللہ والے کی اچھی صحبت میں ہمیں بھی بیٹھنے کی اور اللہ والے سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آپ کو یہ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھا لگی ہو تو لائک کریں، اس کو اپنے رشتہ داروں دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور ایسے ہی آئندہ بیانات پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔ ہمیں دیجیے اب اجازت، اللہ حافظ۔